अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज हम लोग अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चाहे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आएँ, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अगले दिन 9 बजे से कुछ मिनट पहले ही मुज़म्मिल अपने साथ वजदान और मुस्तफ़ा अज़ीम को लिए डॉक्टर रहमत के क्लिनिक गया था। डॉक्टर रहमत उसे कल बता चुके थे कि आज वो वजदान के साथ सीटिंग रखेंगे। वो लोग रूम में दाखिल हुए तो डॉक्टर रहमत उनके इस्तकबाल के लिए अपनी सीट से उठ गए। ये गर्मजोशी गालिबन उनके मिजाज का हिस्सा थी। उन तीनों को कुर्सियां पेश करके वो खुद भी जाकर अपनी चेयर पर बैठ गए। हाँ, तो बताइए क्या लेंगे, चाय या ठंडा? मुस्तफ़ा अज़ीम को लगा वो क्लिनिक नहीं आए बल्कि किसी अजीज़ से मिलने उसके घर जा पहुँचे। उनकी बेतकल्लुफ़ी पर अजीब सा महसूस करते हुए उन्होंने जल्दी से कहा, इसकी क्या ज़रूरत है डॉक्टर साहब? मगर उन्होंने जैसे सुना ही नहीं, सर हिलाकर अपने आप से बोले, चाय ही मंगवा लेता हूँ, और इंटरकॉम उठाकर चाय लाने को कहा। जब चाय आई तो उन्होंने एक और अजीब हरकत की। उन्होंने चाय लाने वाले लड़के को इशारा किया और खुद अपनी जगह से उठकर चाय बनाने लगे। कितनी चीनी लेते हैं मुस्तफ़ा साहब? वो चेहरे पर अजीब से तासुरात के साथ बोले। 1.5 चम्मच। फिर उन्होंने मुजम्मिल से भी यही सवाल किया। मुस्तफ़ा अज़ीम के बरक्स उसके चेहरे पर अचंभे का कोई तासुर नहीं था। उसे मालूम था डॉक्टर रहमत अपने मरीजों से इसी तरह पेश आते हैं। 2 चम्मचे, उसने कहा। डॉक्टर रहमत ने चीनी मिलाकर उनके कप उनके सामने रखे। फिर तीसरे कप में चीनी डालकर शुगर पॉट हाथ में लिया और वजदान से पूछा, कितने चम्मच? फिर फौरन ही बोले, लेकिन मैं तुमसे क्यों पूछ रहा हूँ, जबकि मुझे मालूम है तुम मीठी चाय पीते हो। 3 चम्मच काफ़ी होंगे। उनकी खुद गुलामी सुनकर बेसाख्ता वजदान की ज़ुबान से निकला, मैं चाय बिना शुगर के पीता हूँ। डॉक्टर रहमत ने हाथ में पकड़ा चीनी का चमचा शुगर पॉट में उलटकर वजदान की तरफ मुस्कुरा कर देखा और बगैर चीनी के चाय का कप उसे पकड़ा दिया। मुस्तफ़ा अज़ीम को अचानक ही उनके अब तक के रवैये की वजह समझ आ गई। वजदान की ये आदत खुद उन्हें भूल चुकी थी, बल्कि शायद किसी को भी उसकी ये आदत याद नहीं रही थी, क्योंकि जब से वो वापस आया था उसे चीनी वाली चाय ही मिल रही थी और वजदान भी आराम से पी लेता, वरना 10 साल पहले वो चीनी वाली चाय को हाथ भी नहीं लगाता था। डॉक्टर अहमद को यकीनन ये बात आफाक ने बताई होगी, और अब उन्होंने गैर महसूस अंदाज में वजदान को उसकी एक भूली हुई आदत याद करा दी थी। मुस्तफ़ा अज़ीम अचानक उनसे बहुत मुतासिर नजर आने लगे। उन्होंने मुज़म्मिल को देखा जो उनके तासुरात की तब्दीली को महसूस करके मुस्कुरा रहा था। फिर जितनी देर चाय पी गई उन्होंने वजदान से कोई बात नहीं की। चाय ख़त्म होने के बाद डॉक्टर रहमत उसके दाएं बाएं बैठे उसके वालिद और भाई से बोले, आप दोनों के साथ काफ़ी बातें कर ली, अब मेरा जी चाह रहा है कि मैं वजदान से कुछ गपशप हो जाए। मुज़म्मिल वालिद साहब के लाउंज में ले जाओ। और मुज़म्मिल फ़ौरन उठकर मुस्तफ़ा अज़ीम की तरफ आ गया। चलें अबू, बाहर चलकर बैठते हैं। फिर उन्हें साथ लिए कमरे से बाहर आ गया। वजदान ठीक तो हो जाएगा मुज़म्मिल, वो आस भरे लहजे में बोली। इंशाअल्लाह, आप अच्छी उम्मीद रखें, अल्लाह सब बेहतर करेगा। फिर डॉक्टर साहब भी तो वजदान को पर्सनल टेंशन दे रहे हैं। मुझे पूरा यकीन है कि वजदान ठीक हो जाएगा। आप यहाँ आराम से बैठें और बिल्कुल परेशान ना हो। उन्हें तसल्ली देते हुए मुज़म्मिल ने उन्हें अपने साथ ही सोफे पर बिठा लिया। उन दोनों के कमरे से निकलते ही डॉक्टर रहमत वजदान मुतवज्जा हुए। हाँ तो बरखुरदार, अपने बारे में कुछ बताओ। कुछ भी, जैसे कि तुम्हें खाने में क्या पसंद है, कौन सा मौसम अच्छा लगता है, या स्पोर्ट्स के बारे में ही कोई बात कर लो। आफाक ने मुझे बताया था तुम कॉलेज में फुटबॉल टीम के कैप्टन थे। तुम्हारा फेवरेट फुटबॉल प्लेयर कौन है? वो सवाल पे सवाल किए जा रहे थे और कहीं भी जवाब देने के लिए नहीं रुके। जोकर फेवरेट को हाथ में लेकर घुमाते वजदान को देखते हुए उन्हें जवाब मिलने की उम्मीद भी नहीं थी। हालांकि वो उस वक्त सोच में डूबा लग रहा था, पर उसकी आंखों की उलझन बता रही थी कि वो अपनी सोच को मरतकज नहीं कर पा रहा। डॉक्टर अहमद ने चुप होकर उसे देखा, फिर बोले, ब्लू कलर तुम्हारा फेवरेट है। मुस्तान की उनकी तरफ देखा तो वो अपने अंदाजे की वजाहत में बोले, दरअसल मैं सोच रहा था कि टेबल प्राउड और ब्राउन कलर के पेपरेट भी रखे हैं, मगर तुम अपने सामने रखे इन पेपरवेट्स को छोड़कर दूर रखे ब्लू पेपरवेट को उठाकर उससे खेल रहे हो। ये पेपरवेट ब्लू कलर का है।
وجدان نے پیپر کی طرف دیکھے بغیر کہا، ارے ہاں، یہ تو بلیک ہی ہے۔ وہ چونک کر بولے جیسے پہلے کبھی اس کے کلر پر دھیان نہ دیا ہو۔ وجدان کو سمجھنے میں دقت نہیں ہوئی کہ وہ ایکٹنگ کر رہے ہیں۔ اس نے پیپری ویٹ نیچے رکھا اور دونوں بازو سینے پر باندھتے ہوئے کرسی پر پیچھے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ ڈاکٹر رحمت پھر سے شروع ہو گئے، اچھا تمہاری ہابیز کیا کیا ہیں؟ بک ریڈنگ۔ انہوں نے ٹیبل کی طرف دیکھتے وجدان کو دیکھ کر قیاس کیا، پھر خود ہی کہنے لگے، آف کورس بک ریڈنگ ہی ہوگی۔ تمہاری عمر تک پہنچتے پہنچتے عام طور پر لوگ اپنے میچور ہو جاتے ہیں کہ فارغ وقت کو بھی گنوانا پسند نہیں کرتے اور ایسی ہی کوئی ہیلدی ایکٹیویٹی ڈھونڈتے ہیں۔ ویسے مجھے بھی بک ریڈنگ کا شوق ہے، کبھی کبھار کچھ وقت نکال کر لائبریری بھی چلا جاتا ہوں۔ اس معاملے میں میری عادت بالکل ملیحہ جیسی ہے۔ انہوں نے اتنے اچانک ملیحہ کا نام لیا تھا کہ وجدان نے کرنٹ کھا کر انہیں دیکھا۔ مشتاق یوسفی میرے فیورٹ رائٹر ہیں اور ان کی یہ کتاب تو مجھے خاص طور پر پسند ہے۔ چلو میں تمہیں ان کی کچھ لائن سناتا ہوں۔ بولتے بولتے وہ اٹھے اور وجدان کے سامنے رکھی کتاب اٹھا لی۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں کی حرکت اتنی نمایاں رکھی کہ وجدان ضرور متوجہ ہوتا۔ پھر جیسے ہی کتاب اٹھاتے اس کی نظر کتاب کے نیچے رکھی ملیحہ کی تصویر پر پڑی جو انہوں نے مزمل سے خاص طور پر منگوائی تھی اور ہدایت کی تھی کہ تصویر ایسی ہو جس میں ملیحہ کا چہرہ واضح نظر آ رہا ہو۔ ان کے ہاتھ کی حرکت پر وجدان بے ساختہ متوجہ ہوا تھا اور پھر اس کی نظر بند گئی۔ ڈاکٹر رحمت سرسری سی نظر اس پر ڈال کر کتاب کھولتے ہوئے اس میں سے کچھ لائنز پڑھ کر سنانے لگے۔ گاہے بگاہے وہ اسے بھی دیکھ لیتے جس کے چہرے پر تناؤ کی کیفیت نظر آ رہی تھی اور ذرا سی دیر میں اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں۔ جب انہیں یقین ہو گیا کہ وجدان ان کی آواز نہیں سن رہا تو کتاب بند کر کے ٹیبل پر رکھتے وہ اس کے ساتھ والی چیئر پر آ بیٹھے۔ اس کے بعد انہوں نے ہاتھ بڑھا کر ملیحہ کی تصویر اس کے سامنے سے اٹھا لی۔ وجدان ہڑبڑا کر چونکا، پھر اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ ڈاکٹر رحمت نے اس کے بازو پر ہاتھ رکھ کر تصویر اس کے سامنے لہرائی۔ دل چاہ رہا ہے تو کچھ دیر اور دیکھ لو۔ وجدان نے گردن موڑے بغیر ہی انکار میں سر ہلا دیا تو وہ قصداً مسکراتے ہوئے بولے، ہاں بھئی، تمہیں ضرورت کی کیا ہے تصویر کی، جب بالمشافہ ملاقات ہو جاتی ہے۔ ویسے باتیں تو خوب ہوتی ہوں گی۔ کیا باتیں ہوتی ہیں؟ ان کے پوچھنے کے انداز میں اتنی شوخی تھی جیسے کالج بوائے اپنے دوست سے ڈیٹ کا احوال معلوم کر رہا ہو۔ وجدان نے سر جھکاتے ہوئے آہستہ سے کہا، میں ان کی آواز سننے کو ترس گیا ہوں۔ اب وہ ایک دم سے سنجیدہ نظر آنے لگے۔ تم مجھ سے کیا سننا چاہتے ہو؟ وجدان نے آنکھیں بند کر لی۔ میں بس اتنا چاہتا ہوں کہ ایک دن وہ خود میرے پاس چلی آئیں اور کہیں، لو میں تمہاری ہوئی۔ اس نے آنکھیں کھول دیں۔ ایک بار انہوں نے بھی چاہا تھا کہ میں ان کے پاس آ جاؤں اور وہ مجھ سے سب کہہ دیں جو انہوں نے کبھی نہیں کہا۔ پھر میں ان کے پاس گیا بھی، مگر انہوں نے منہ پھیر لیا، خود بلا کر منہ پھیر لیا۔ وجدان ہونٹ کاٹنے لگا۔ بہت تکلیف ہوئی تھی، اب بھی ہوتی ہے، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ جس سے محبت کی اسے رحم کی عادت نہیں۔ جیتے جی بھی شراب دکھائے اور مر کر بھی شراب دکھاتی ہیں۔ اب ڈاکٹر رحمت کو کچھ پوچھنے یا کہنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ بنا رکے بولتا ہی جا رہا تھا۔ 2 گھنٹے بعد جب وہ ڈاکٹر کے کمرے کا دروازہ کھول کر باہر آیا تو اس کے چہرے سے پتہ چل رہا تھا کہ وہ جذباتی معرکوں سے گزر کر آ رہا ہو۔ مصطفیٰ عظیم نے اسے دیکھتے ہی کھڑے ہو گئے، پھر تیزی سے اس کے پاس چلے آئے۔ تم ٹھیک ہو بیٹا؟ جی ابو، اس نے کھوکھلی آواز میں کہا۔ ڈاکٹر نے کیا کہا؟ آپ دونوں کو اندر بلوایا ہے، اس نے مزمل کی بات کا جواب دیتے ہوئے کہا تو مزمل بولا، ٹھیک ہے تم بیٹھو، ہم تھوڑی دیر میں آتے ہیں۔ پھر وجدان کو چھوڑ کر وہ دونوں ڈاکٹر کے کمرے میں چلے گئے۔ مجھے ان کی بیماری کا پتہ چل گیا ہے، یہ شیزوفرینیا میں مبتلا ہیں۔ وہ دونوں بیٹھ چکے تو ڈاکٹر رحمت نے کسی سوال سے پہلے ہی کہہ دیا۔ اپنے پچھلے رویے کے برخلاف وہ اس وقت پروفیشنل انداز میں بات کر رہے تھے۔ مصطفیٰ عظیم نے ان کی بات سنی، پھر قدرے حیرانی سے پوچھا، یہ کیا ہوتا ہے؟ وہ سمجھانے لگے، شیزوفرینیا ایسی نفسیاتی بیماری ہے جس میں مریض اپنی سوچوں اور خواہشات کی الجھی دنیا میں جیتا ہے اور حقیقی دنیا اور اس کے لوگ، یہاں تک کہ مریض کی اپنی شخصیت تک پس منظر میں چلی جاتی ہے۔ اگر آپ کسی ایسے مریض سے بات کریں گے، اس کے جواب آپ کے سوالوں سے میل نہیں کھاتے، اس کی حرکات و سکنات بھی عجیب ہوتی ہیں، ساتھ ہی اس میں جذباتی بے حسی بھی محسوس ہوتی ہے، یعنی وہ چیزیں جن پر دوسرے لوگ خوش یا اداس ہوتے ہیں، یہ اس پر کسی رد عمل کا اظہار نہیں کرتا۔ آپ کی رائے میں یقیناً وہ شخص پاگل ہوگا، لیکن ٹیکنیکلی شیزوفرینیا کے مریض پاگل نہیں ہوتے،
کیونکہ پاگل اسے کہا جاتا ہے جو سوچ بوجھ نہ رکھتا ہو، لیکن شیزوفرینیا کے مریض سوچ بوجھ رکھتے ہیں۔ وہ باتوں کو سنتے بھی ہیں اور ٹھیک سے سمجھتے بھی ہیں، بس اس رد عمل کا اظہار نہیں کرتے۔ دراصل وہ بیرونی دنیا کے مقابلے میں اپنے اندر کی دنیا کی طرف زیادہ متوجہ ہوتے ہیں، اور اگر آپ ان کے اس پرائیویٹ ورلڈ تک رسائی پا سکیں تو پتہ چلے گا کہ ان کی باتیں اور حرکات 100% معنوی ہیں۔ اس حالت کو عام الفاظ میں سیلف ابزارپشن کہہ سکتے ہیں۔ یہ اس حد تک بڑھ سکتی ہے کہ مریض کے لیے وقت کا احساس مٹ جاتا ہے۔ وہ یہ بھی نہیں بتا سکتا کہ وہ کس جگہ موجود ہے، اور بعض اوقات تو مریض کی بھوک پیاس تک ختم ہو جاتی ہے۔ وہ لگاتار کئی دنوں تک بنا کھائے پیے زندہ رہ سکتے ہیں، بلکہ اگر آپ کھلانا بھی چاہیں تو وہ نہیں کھائیں گے۔ بعض ایکیوٹ کیسز میں تو مریض پرسنل ہائیجین اور حاجت تک سے بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ آپ نے اکثر ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا جو گرد آلود چہروں اور خستہ لباس میں سڑک کے کنارے بیٹھے رہتے ہیں، کبھی یوں ہی خلا میں گھورنے لگتے ہیں، کبھی سر جھکا کر کچھ بربرانے لگتے ہیں، اور کبھی اچانک ہی ان پر جنون طاری ہو جاتا ہے تو وہ چیخنے چلانے لگتے ہیں۔ ان میں اکثر لوگوں کو شیزوفرینیا کا مرض لاحق ہوتا ہے۔ ہم میں سے زیادہ تر انہیں پاگل سمجھ کر حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور بعض تو پتھر پھینکنے سے بھی نہیں چوکتے۔ شیزوفرینیا کی ابتدائی اسٹیج سے گزرتے ہوئے وجدان کو بھی ان حالات کا سامنا کرنا پڑا تھا، جب لوگوں نے اس پر آوازیں کسیں اور اس پر پتھر پھینکے۔ اپنے لاڈلے بیٹے کے لیے ان الفاظ پر مصطفیٰ عظیم کا چہرہ متغیر ہو گیا تھا۔ مزمل نے فوراً ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر تھپکتے ہوئے انہیں ریلیکس کرنا چاہا، مگر اپنے بیٹے کے اس گزرتے ہوئے دور کو بھی برداشت کرنا ان کے بس سے باہر تھا۔ ڈاکٹر احمد اسی سنجیدگی سے کہتے رہے، ویسے آپ کے بیٹے کی پرسنل ٹریجڈی سے ہٹ کر بھی یہ کیس بہت انوکھا ہے۔ عام طور پر شیزوفرینیا کا کسی جذباتی صدمے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، مگر وجدان کے مرض کا براہ راست تعلق ملیحہ کی موت سے ہے۔ ملیحہ کی اچانک موت نے اسے ہلا کر رکھ دیا۔ وہ آج تک اس صدمے سے ابھر نہیں سکا۔ بہرحال میرے تجربے کے مطابق تو وجدان میں شیزوفرینیا کی تمام علامات پائی جاتی ہیں۔ اس کی کیس ہسٹری بتاتی ہے کہ ملیحہ کی موت کے فوراً بعد وجدان سیلف ابزارپشن کے فیز سے گزرا ہے، حالانکہ وہ جلد ہی کسی پراپر علاج کے بغیر اس فیز سے باہر بھی آ گیا تھا، جس کے لیے آپ کو شایان کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ اس بچے کے ساتھ جذباتی وابستگی نے ہی اسے حقیقی دنیا کی طرف لوٹنے پر مجبور کیا، ورنہ شیزوفرینیا کے مریضوں میں ول پاور کے استعمال کی مثالیں بہت کم ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ٹھیک ہو گیا ہے۔ اس میں کسی دوسرے مریض کی طرح ہی ذہنی انتشار اور ارتکاز کی کمی پائی جاتی ہے۔ گو کہ یہ علامات شدید نہیں اور وہ کئی سالوں سے ان علامات کے ساتھ بڑی حد تک نارمل لائف گزار رہا ہے، لیکن اس کے ذہن میں خیالات کی رو پر وقت بہتی رہتی ہے، اور فلیٹ افیکٹ کی علامت تو آپ نے بھی نوٹ کی ہوگی۔ 10 سال بعد لوٹنے پر اس کے انداز میں نہ تو گرم جوشی ہے اور نہ ہی وہ کسی ناراضی کا اظہار کرتا ہے، لیکن وہ یہ کیوں کہتا ہے کہ اسے ملیحہ نظر آتی ہے؟ وہ چپ ہوئے تو مزمل جلدی سے بولا، ڈیٹس ہیلوسینیشن، اور یہ شیزوفرینیا میں بہت کامن ہے۔ حالانکہ زیادہ تر آڈیٹوری ایکسپیرئنس کی رپورٹ کرتے ہیں، لیکن بہت سے مریض ایسی چیزوں کو بھی دیکھتے ہیں جو دوسروں کو نظر نہیں آتی۔ وجدان کو ملیحہ نظر آتی ہے کیونکہ وہ اسے دیکھنا چاہتا ہے، اور اسی خواہش کے پیش نظر اس کے ذہن نے ملیحہ کی شبیہ تلاش لی ہے۔ اور اس کی یادداشت، کیا وہ واقعی یادداشت کھو چکا ہے؟ ایک اور سوال ہوا۔ ڈاکٹر احمد نے ترحم آمیز نظروں سے مصطفیٰ عظیم کو دیکھا۔ بدقسمتی سے شیزوفرینیا کے اکثر مریضوں کو یادداشت کھونی پڑتی ہے، کبھی جزوی اور کبھی مکمل طور پر۔ دراصل ان مریضوں کے دماغ میں کسی شعوری کوشش کے بغیر خیالات کا ریلا بہتا چلا جاتا ہے۔ یہ کسی مچھلی بازار کی طرح ہی ہے جہاں ہر آواز آپ کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے، نتیجتاً آپ کسی جو بھی توجہ نہیں دے پاتے۔ اس کو ذہنی ارتکاز کی کمی کہتے ہیں۔ یہ کمی صرف سوچوں پر ارتکاز کی نہیں ہوتی، بلکہ وہ یادوں پر بھی ارتکاز نہیں کر پاتے۔ اور اتنا تو سبھی جانتے ہیں کہ جب ہم کسی چیز کو یاد نہیں رکھ پاتے تو اسے بھول جاتے ہیں۔ پھر وہ سوچ کر بولے، لیکن ہماری یادداشت اور ہمارے جذبات کے بیچ گہرا تعلق ہوتا ہے، اس لیے یہ بھی ممکن ہے وجدان کی یادداشت شیزوفرینیا سے نہیں بلکہ جذباتی صدمے سے متاثر ہوئی ہے۔ اس سچویشن کو فیوگ اسٹیٹ کی صورت میں بیان کیا جا سکتا ہے۔ ایمنیسیا کی اس قسم میں خاص طور پر جذباتی دھچکا یا یادداشت کے کھونے کا سبب بنتا ہے، لیکن کبھی کبھی کچھ یادیں محفوظ رہ جاتی ہیں، حالانکہ ضروری نہیں کہ ان یادوں میں کوئی ربط ہو، لیکن وجدان کے ذہن میں وہی یادیں تازہ رہیں جو ملیحہ سے متعلق تھیں،
اور فیوگ اسٹیٹ میں کبھی کبھار مریض اپنی اصلی شخصیت کو کھو کر نئی شخصیت بنا لیتے ہیں، جیسے وجدان نے خود کو عبداللہ کی شخصیت میں ڈھال لیا تھا۔ وہ ٹھیک تو ہو جائے گا نا؟ مصطفیٰ عظیم کی آواز میں اس کے ساتھ ساتھ اندیشے بھی بول رہے تھے۔ ڈاکٹر رحمت سنجیدگی کو ترک کر کے مسکرائے۔ کیوں نہیں؟ میں نے آپ کو بتایا نا کہ ایسے مریضوں کا علاج مشکل نہیں ہوتا۔ اصل مسئلہ ان کا اعتماد حاصل کرنا ہے، کیونکہ اکثر مریض کبھی نہیں مانتے کہ جو وہ دیکھ رہے ہیں وہ موجود ہی نہیں۔ لیکن وجدان کے ساتھ ایسی کوئی دقت نہیں۔ وہ قبول کرتا ہے کہ ملیحہ کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور ہیلوسینیشنز کو بھی سراب کرتا ہے۔ اس صورت میں علاج کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اور اس کی یادداشت؟ ان کی تسلی دینے پر مزمل کی فکر مندی کم تو ہوئی تھی، ختم نہیں ہوئی۔ ان کی مسکراہٹ اور بھی گہری ہو گئی۔ وہ تھوڑی اسٹور ہونا شروع بھی ہو چکی ہے، بلکہ حقیقتاً تو وجدان کی یادداشت گئی ہی نہیں۔ بات صرف اتنی ہے کہ 10 سال تک وہ ہر پل ملیحہ کو سوچتا رہا ہے۔ کسی اور یاد کو اس کے ذہن میں جگہ ملی نہیں تھی اور وہ فرنٹ سائڈ سے ہٹ کر بیک سائڈ پر چلی گئی۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ ہم کسی چیز کو کہیں رکھ کر بھول جائیں، مگر یاد کرنے پر یاد کیا جاتا ہے کہ فلاں چیز کہاں رکھی تھی۔ وجدان کچھ بھی بھولا نہیں ہے، بس اسے یاد نہیں رہا۔ جبکہ یادداشت کا گم ہونا تو اسے کہتے ہیں جب کوشش کے باوجود کسی کو کچھ یاد نہ آئے۔ لیکن وجدان جیسے جیسے اپنی پچھلی زندگی کی طرف لوٹے گا، اسے دھیرے دھیرے سب یاد آ جائے گا۔ لیکن اس دوران آپ لوگوں کو وجدان کا بہت خیال رکھنا ہے، کیونکہ یادداشت کی بحالی کے عمل کے دوران اکثر لوگ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کچھ دیر تک وہ انہیں وجدان کے متعلق ہدایات دیتے رہے، پھر مزمل ان سے دوائیوں کا پرچہ لے کر اگلی سیٹنگ کی اپائنٹمنٹ سیٹ کرتے ہوئے اپنے ابو کے ساتھ جانے کے لیے کھڑا ہوا اور ان سے ہاتھ ملا کر دونوں کمرے سے باہر چلے گئے۔ ایک اور بے خواب رات۔ بیڈ پر دونوں ہاتھوں کا تکیہ بنا کر لیٹے وجدان نے سوچا۔ وہ بہت دیر سے سونے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اس کا ذہن یادوں کی اما جگہ بنا تھا۔ اس کے ذہن کی سطح پر تیرتی بھولی بسری یادوں کا کوئی نقش اچانک ہی واضح ہو جاتا، پھر اگلے ہی پل یادوں کے نقوش دھندلا جاتے اور اس کا ذہن انہیں خریدنے لگتا۔ کبھی یہ جدوجہد لا حاصل ہو جاتی اور کبھی کوئی صحرا اس کے ہاتھ لگ جاتا تو کئی منظر ایک ساتھ اس کی آنکھوں میں گم جاتے۔ اس کے بعد پھر یادوں کی اسکرین سیاہ ہو جاتی اور اس کا ذہن پھر سے کسی گوہر نایاب کی تلاش میں یادوں کے سمندر میں غوطے لگانے لگتا۔ اس مشقت نے اسے تھکا دیا تھا۔ سوچتے سوچتے اس کی آنکھیں جلنے لگیں، پھر بھی پلکیں جھپکنے کو تیار نہیں تھیں۔ اس نے ایک نظر ساتھ سوئے بیٹے پر ڈالی، پھر اٹھ بیٹھا۔ اپنے کمرے سے نکل کر چلتا ہوا وہ کوریڈور کے اینڈ والے دروازے کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ اس کمرے کے مکین بھی رت جگہ منا رہے تھے۔ جبھی پہلی دستک پر دروازہ کھل گیا۔ تم سوئے نہیں ابھی؟ عائشہ اسے دیکھ کر اچنبھے سے بولی، پھر اسے چپ دیکھ کر اندر آنے کے لیے راستہ دیتے ہوئے کہا، اندر آ جاؤ۔ وہ اندر آیا تو کمرے میں روشنی ہو رہی تھی اور مصطفیٰ عظیم سر تک چادر اوڑھے کمر کے پیچھے تکیہ ٹکائے بیڈ پر بیٹھے تھے۔ وجدان کو کمرے میں آتا دیکھ کر انہوں نے فوراً ٹٹول کر سائڈ ٹیبل پر سے اینک اٹھائی اور اسے لگا کر وجدان کو دیکھنے لگی، جو کمرے کے وسط میں کھڑا چپ چاپ انہیں دیکھ رہا تھا۔ عائشہ دروازہ بند کرتی خود بھی بیڈ کے کونے پر جا ٹکی۔ مصطفیٰ عظیم کو اس کی خاموشی سے بے چینی ہونے لگی تھی۔ نہ جانے کیسا خوف تھا جو انہیں ہر وقت وجدان کی طرف سے دھڑکا لگا رہتا۔ چادر ہٹا کر دونوں پاؤں لٹکا کر بیٹھتے ہوئے وہ خود کو سنبھال کر بولے، کیا بات ہے بیٹا؟ میں آپ سے اور امی سے معافی مانگنے آیا ہوں۔ وہ دھیمے لہجے میں نظر جھکا کر بولا، کیسی معافی؟ وجدان نے ان کی طرف دیکھا، پھر ندامت سے بولا، آپ مجھے معاف کر دیں گے کہ میں آپ کی اجازت لیے بغیر گھر چھوڑ کر چلا گیا، آپ کو بتایا تک نہیں، ایک بار آپ لوگوں کے بارے میں سوچنے کی زحمت بھی نہیں کی۔ آپ مجھے معاف کر دیں گے کہ میں نے ایک طویل عرصے تک آپ کو اذیت میں رکھا۔ آپ مجھے اس کے لیے بھی معاف کر دیں گے کہ میں نے 10 سال میں ایک بار بھی آپ دونوں کو یاد کرنے کی کوشش نہیں کی، کبھی لوٹ آنے کا خیال بھی میرے دل میں نہیں آیا۔ عائشہ مصطفیٰ کے لیے اپنے بیٹے کا ٹوٹتا بکھرتا لہجہ ناقابل برداشت ہو گیا تھا۔ وہ تڑپ کر اٹھیں اور پیار سے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیر کر دلاسا دینے لگیں، ایسی باتیں نہ کرو بیٹے، میرا بیٹا بیٹھنے لگتا ہے۔ جو ہوا سو ہوا، اب اسے بھول جاؤ۔ ہمیں تم سے کوئی شکایت نہیں، اور کریں بھی کیسے؟ تمہاری دی ہوئی چوٹ گہری ہی سہی، پھر اس زخم کے ساتھ ہم یہاں عیش و آرام کی زندگی گزار رہے تھے۔ کبھی دل میں خیال تک نہ گزرا کہ میرے جگر کا ٹکڑا لوگوں کی ٹھوکریں کھا رہا ہے۔ وہ رونے لگیں،
وجدان ان کے آنسو پہنچنے لگے۔ آپ روتی کیوں ہیں امی؟ دیکھیں تو، آپ کی سراب کی کوشش میں دکھ دینے والا سراب کے پیچھے بھاگتے اپنی روح تک زخمی کر چکا ہے۔ ایسی باتیں مت کرو وجدان۔ وہ دہل گئیں، پھر پلٹ کر شوہر سے بولی، سن رہے ہیں آپ کا بیٹا کیا کہہ رہا ہے؟ اسے ٹوکتے کیوں نہیں؟ وہ بڑی مشکل سے خود پر ضبط کیے بیٹھے تھے، آہستگی سے اٹھ کر اس کے پاس آ گئے۔ خود کو سنبھالو وجدان۔ جوان اولاد کی شائستگی برے ماں باپ کو اور بھی برا کر دیتی ہے، اور اب ہمارے گھاؤ کا ذکر نہ کرو۔ ہمارا بیٹا لوٹ آیا تو ہمارے زخم بھی بھر گئے۔ لوٹ آیا ہے تو اسے میرا پتا کیوں نہیں دیتے؟ خود کو دیکھے مدت بیت گئی، اب تو یاد کرنے پر بھی اپنے چہرے کے نقش ٹھیک سے یاد نہیں آتے۔ وجدان دکھ سے بولا، وہ اس کی کیفیت کو سمجھ رہے تھے۔ اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں لے کر بولے، تم اپنے باپ کے چہرے کو تو پہچانتے ہو نا؟ وہ بولا، آپ کے گلے لگتے ہی آپ کو پہچان گیا تھا۔ تو بس اتنا ہی کافی ہے، وہ مضبوط آواز میں بولے۔ تمہارے دکھ درد سمیٹنے کے لیے ماں باپ ہیں، تمہارا بڑا بھائی ہے جو ہر مقام پر تمہارا ساتھ دے گا۔ پھر بھلا تمہیں پریشان ہونے یا الجھنے کی کیا ضرورت ہے؟ بعض چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ سدھر جاتی ہیں، اور بیٹے اب تم ملیحہ پر بھی صبر کر لو۔ جس خوشی کی عمر تھوڑی ہو اس پر بڑا دکھ نہیں کرتے۔ صبر آ چکا ہے ابو، چین نہیں آتا، اس نے ہلکے سے کہا، پھر اپنی امی سے بولے، میں مدت سے سو نہیں پایا امی، آج سونے کو دل کر رہا ہے، آپ کے پاس سو جاؤں؟ اس نے بچوں کی سی معصومیت سے فرمائش کی تھی۔ عائشہ مصطفیٰ نم آنکھوں سے مسکرا اٹھیں، پھر اسے ساتھ لیے بیڈ پر آ گئیں اور اس کا سر اپنی گود میں رکھ دیا۔ وجدان بھی چپل اتار کر آرام سے بیڈ پر لیٹ گیا تھا، اور ان کی گود میں سر رکھے اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ عائشہ مصطفیٰ کبھی اس کے گھنے بال سہلاتی، کبھی جھک کر اس کے چہرے پر پیار کرنے لگیں۔ کچھ ہی دیر بعد وہ 35 سال کا مرد ماں کی آغوش میں گہری نیند سو گیا تھا۔ ایک عرصے بعد وجدان کو اتنے سکون کی نیند آئی تھی، پھر بھی تہجد کے وقت اپنے آپ اس کی آنکھ کھل گئی۔ عائشہ ابھی تک اس کا سر گود میں لیے جاگ رہی تھی۔ سامنے صوفے پر بیٹھے وجدان عظیم بھی رات بھر نہ سوئے تھے۔ وجدان بالوں میں ہاتھ پھیرتا اٹھ بیٹھا تو وہ بولی، کہاں جا رہے ہو؟ تہجد کی نماز کا وقت ہو گیا ہے، اس نے وال کلاک کی طرف دیکھ کر غبار آلود آواز میں کہا، پھر اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ کمرے کے ہی اٹیچ باتھ روم میں وضو کر کے اس نے قبلہ رخ جائے نماز بچھائی اور اس پر کھڑے ہو کر نیت باندھتے ہوئے تکبیر کے لیے اپنے ہاتھ کانوں تک اٹھا دیے۔ فجر کی اذانیں ہونے لگی تھیں جب مصطفیٰ عظیم ٹوپی ہاتھ میں پکڑے اس کے کمرے میں آئے۔ وہ جائے نماز پر بیٹھا قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا۔ مصطفیٰ عظیم مبہوت ہو گئے۔ ان کا دل چاہا کہ وہ وجدان کو تلاوت کرتا ہوا سنتے رہیں، لیکن اذان کی آواز پر وجدان نے قرآن پاک بند کیا اور جزدان میں لپیٹ کر الماری کے ریک پر رکھ کر پلٹتے ہوئے ان سے بولے، خیریت؟ ہاں بھائی خیریت ہی ہے، بس آج دل چاہ رہا ہے فجر کی جماعت میں شامل ہوں۔ کافی عرصے سے فجر اور عشاء کی بعد جماعت نماز چھوڑ رکھی ہے۔ اس عمر میں نظر اس قابل نہیں رہی کہ اندھیرے میں مسجد جا سکوں، پر اب تو تم آ گئے ہو، ہاتھ پکڑ کر لے جایا کرو گے۔ مزمل تو فجر کی نماز کے لیے اٹھتا ہی نہیں، نالائق۔ وجدان نے مسکرا کر کہا، ہاں چلتے ہیں، اور شایان کو جگانے لگا۔ وہ نیند میں تھا لیکن زبردستی اٹھائے جانے پر اس نے منہ نہ بسورا اور بند آنکھوں کے ساتھ ہی وضو کرنے باتھ روم میں گھس گیا۔ نماز کے بعد تینوں قریبی پارک میں چہل قدمی کے بعد لوٹے تو زوار اور مناہل اسکول یونیفارم پہنے ناشتہ کر رہے تھے۔ پاس ہی مزمل ہاتھ میں گاڑی کی چابی لیے انہیں اسکول چھوڑنے جانے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ وجدان کو ایک خیال آیا تو اسے کہنے لگا، مزمل بھائی، شایان کی پڑھائی کا کافی خرچ ہو رہا ہے، اسے اسکول میں داخل کرانا چاہیے۔ ہاں یہ بات تو ہے، اسے یہاں آئے کافی دن ہو گئے، اب تک تو اس کا ایڈمیشن ہو جانا چاہیے تھا۔ تم ایسا کرو، میں بچوں کو چھوڑ کر آتا ہوں، تب تک تم دونوں تیار ہو جاؤ، پھر زوار کے اسکول چلیں گے اور اس کی پرنسپل سے شایان کے ایڈمیشن کی بات کریں گے۔ بس بعد میں سر ہلا کر ناشتے کے لیے کرسی پر آ بیٹھے۔ یہ لو تمہاری بنا شکر کی چائے۔ انیکا بچوں کو چھوڑ کر واپس آئیں تو چائے کا کپ وجدان کے سامنے رکھتے ہوئے بولی۔ وجدان نے مسکرا کر کہا، چینی ڈال کر دیں گی تو بھی پی لوں گا۔ وہ ہنس پڑی، ہاں ہاں پتہ ہے سدھر گئے ہو، ورنہ یاد ہے امی، غلطی سے بھی اگر چائے میں چینی ڈل جاتی تو یہ ہنگامہ کرتا تھا۔ اس نے اپنی ساس سے کہا تو وہ مسکرانے لگی، یاد ہے، لیکن دیکھو ذرا، ماں ہو کر بھی مجھے اس کی عادت بھول گئی، مجھے بھی ڈاکٹر رحمت سے علاج کرا لینا چاہیے۔ اس کی ضرورت نہیں امی، آپ کے بیٹے کی عادت ہی اتنی عجیب ہے کہ کسی کے ذہن میں محو ہو سکتی ہے۔ اب دیکھیں تو ویسے یہ میٹھے کا شوقین ہے، بس چائے میٹھی نہیں ہونی چاہیے۔
سر چٹک کر وہ شایان کی طرف مڑی۔ تم ناشتے میں کیا لوگے؟ آلو کا پراٹھا، اس نے زور و شور کے ساتھ جواب دیا۔ انیکا اس کے لیے آلو کا پراٹھا بنانے لگی۔ ناشتہ ختم کر کے دونوں مزمل کے ساتھ زوار کے اسکول پہنچے۔ آپ کا بچہ بہت ذہین ہے، دبلی پتلی سی ڈھیر عمر خاتون نے شایان سے سوال جواب پوچھنے کے بعد مسکراتے ہوئے وجدان سے کہا تھا۔ اس کے چہرے پر کسی باپ کی طرح ہی تفاخر کی چمک آئی تھی، لیکن پھر پرنسپل صاحبہ نے معذرت کرتے لہجے میں بولی، لیکن ہم اسے ایڈمیشن نہیں دے سکتے۔ کیوں؟ مزمل نے بے ساختہ پوچھا۔ کیونکہ چند مہینوں میں اینول ایگزام شروع ہو جائیں گے، اور ایگزامز کے اتنے نزدیک ہم ایڈمیشن نہیں لیتے، یہ ہمارا رول ہے۔ مزمل بولا، آپ خود دیکھ چکی ہیں کہ شایان کتنا ذہین بچہ ہے، 2-3 مہینے میں تو وہ بہت آرام سے کورس کو کور کر لے گا۔ مجھے اس پر کوئی شک نہیں۔ انہوں نے مزمل کی طرف دیکھا اور کہا، لیکن اس کے باوجود میں مجبور ہوں۔ وجدان پریشانی سے گویا ہوا۔ اس طرح تو اس کا سال ضائع ہو جائے گا، اور اگلے سال بھی اسے 4th کلاس دوبارہ رپیٹ کرنی پڑے گی۔ آپ کو نہیں لگتا یہ ذہین بچے کے ساتھ زیادتی ہے؟ سوری وجدان صاحب، لیکن اصول تو اصول ہوتے ہیں، انہوں نے کہا۔ لیکن میں یہ بھی چاہتی ہوں کہ شایان ہمارا اسٹوڈنٹ بنے، اور آپ اپنے بیٹے کو ایڈمیشن اوپن ہونے کے بعد دوبارہ ہمارے پاس لے کر آئیں۔ اس کے لیے میں آپ کو ایک گولڈن آفر دینا چاہتی ہوں۔ وہ دونوں ہمہ تن گوش ہوں۔ آپ شایان کو 4th کلاس کے لیے نہیں، بلکہ 5th اسٹینڈرڈ کے کورس کے لیے تیار کریں۔ پھر میں اسی کورس میں سے اس کا ٹیسٹ لوں گی، اور اگر یہ کلیئر ہو گیا تو ہم اسے 6th اسٹینڈرڈ میں ایڈمیشن دیں گے۔ اس طرح شایان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی، بلکہ اسے 1 سال کا بونس ملے گا، جو کہ وہ اپنی ذہانت کے مطابق ڈیزرو کرتا ہے۔ کہیں آپ کو یہ آفر قبول ہے؟ وہ دونوں سوچنے لگے۔ پھر مزمل نے شایان کی طرف دیکھا، جو ان دونوں کے درمیان صوفے پر دبکا بیٹھا تھا، اور سر اٹھا کر کبھی ایک تو کبھی دوسرے کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ کیا کہتے ہو بھتیجے؟ 5th اسٹینڈرڈ کا ٹیسٹ پاس کر لو گے؟ 100 آؤٹ آف 100 مارکس لوں گا تایا ابو، وہ جوش سے بولا تو مزمل مسکرا کر اس کے بال سے ہلاتے ہوئے وجدان کو دیکھنے لگا۔ ٹھیک ہے، ہمارے بیٹے کو آپ کی آفر پسند ہے، اس لیے انکار نہیں کر سکتے، تو پھر آپ آج سے اسے 5th کلاس کے کورس کی تیاری شروع کروا دیں، اور ایگزامز ختم ہونے کے بعد اسے لے کر آئیے گا۔ شکریہ۔ وجدان اور مزمل شایان کو ساتھ لیے کھڑے ہو گئے۔ پرنسپل کے روم سے نکل کر وہ لوگ اسکول کی بک شاپ میں آ گئے۔ شایان اپنے لیے اتنی ڈھیر ساری نئی رنگ برنگی کتابیں، کاپیاں دیکھ کر پھولے نہیں سما رہا تھا۔ واپسی میں وہ پچھلی سیٹ پر سارا وقت اپنے اسکول بیگ کو بازوؤں میں دبوچے بیٹھا تھا۔ جیسے ہی وہ لوگ گھر پہنچے، شایان فوراً گاڑی کا دروازہ کھول کر اترا، ساتھ ہی اپنا بیگ بھی گھسیٹ کر نکال لیا، اور اسی لیے اندر بھاگ آیا۔ مصطفیٰ عظیم لاؤنج میں بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے۔ وہ سیدھا ان کے پاس آیا اور بیگ ان کے گھٹنوں پر رکھ کر ساتھ ہی صوفے پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ دیکھیں دادا ابو، میری نئی کتابیں کتنی اچھی ہیں، اور ابو میرے لیے کلر پنسل بھی لے کر آئے ہیں۔ وہ بیگ کھول کر انہیں اپنی کتابیں اور کلر پنسل دکھانے لگا۔ وجدان اور مزمل ساتھ ساتھ چلتے اندر آئے تھے۔ پاپا، کیا شایان میرے ساتھ اسکول جائے گا؟ زبیر نے پوچھا۔ ہاں، مزمل کی بات پر وہ خوشی سے اچھلنے لگا۔ کتنا مزہ آئے گا شایان، ہم دونوں ساتھ اسکول جائیں گے اور اسکول میں کرکٹ بھی کھیلیں گے۔ پتہ ہے، وہاں سب سے بڑے بڑے لڑکے بیٹنگ نہیں دیتے، بس باؤلنگ کرواتے ہیں۔ تم آ جاؤ گے تو ہم دونوں مل کر کھیلیں گے۔ ٹھیک ہے، پہلے تم بیٹنگ کرنا، میں باؤلنگ کرواؤں گا، پھر تم باؤلنگ کرنا، میں بیٹنگ کرواؤں گا۔ وہاں تو بیٹنگ آرڈر تک سیٹ ہو گیا تھا۔ زوار نے منظوری دے دی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے پلیز لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، تاکہ ایسی کی نیو ویڈیوز آپ تک میں جلدی سے جلدی پہنچا سکوں۔ اور اپنے کامنٹس اور ریویوز ضرور شیئر کیجیے گا، مجھے بہت اچھے لگتے ہیں۔ اللہ حافظ۔